No bar. Jayaprakash Kardam. Wanted suitable groom for MA 24 years, 158 centimeter, weightish, slim, sharp featured, beautiful girl, expert in household, highly educated, progressive family, caste no bar. टाइम्स ऑफ इंडिया के मैट्रिमोनियल्स कॉलम पर नज़र दौड़ाते हुए उसकी नज़रें इस इश्तिहार पर ठहर गईं। दो तीन बार उसने उस इश्तिहार को पढ़ा और पेन से उस पर एक निशान लगाने के बाद वो कुछ देर तक पेन को अपनी उंगलियों में नचाता रहा और फिर पेन को मेज़ पर रखकर सोफे में लगभग धंसते हुए इश्तिहार के बारे में सोचने लगा। जिस तरह की तालीम याफ्ता, खूबसूरत और स्मार्ट लड़की वो चाहता था, ये लड़की एकदम उसके मुताबिक थी। वो मॉडर्न ख्यालात का था और चाहता था कि उसकी बीवी भी मॉडर्न ख्यालों की हो। बैनुज़्ज़ात शादी की बात वो तभी से सोचने लगा था जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बाद में नौकरी में आने के बाद उसने अपना पक्का मन बना लिया था कि वो शादी किसी अपने लायक और काबिल लड़की से ही करेगा, चाहे वो अपनी ज़ात की हो या दूसरी ज़ात की। इश्तिहार से पूरी तरह मुतमईन हो जाने पर उसने पेन उठाया और उस मैट्रिमोनियल के जवाब में ख़त लिखने बैठ गया। ख़त में अपना बायोडाटा, तालीम, उम्र, तंदुरुस्ती, लंबाई, रंग रूप, नौकरी, तनख्वाह, शौक़, दिलचस्पियाँ, माँ बाप, गाँव वगैरह तक, यानी अपनी ज़ातियात और ख़ानदान के बारे में सब ज़रूरी बातें उसने लिखीं। ज़ात के बारे में लिखते लिखते वो अटक गया। एक बार उसका दिल हुआ कि उसको अपनी ज़ात के बारे में लिख देना चाहिए। उसने सोचा कि ये ठीक है कि सामने वाले के लिए ज़ात कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ज़ात के बारे में लिख देने में क्या बुराई है। जब पूरा बायोडाटा लिख कर भेजा जा रहा है तो अपने से मुताल्लिक़ सब मालूमात पूरी और खुल कर लिख भेजना चाहिए। लेकिन फ़ौरन ये सोच कर कि जब इश्तिहार देने वाला ज़ात पात की शर्त से खुद ही आज़ाद है तो उसके लिए अपनी ज़ात लिखने की क्या ज़रूरत है। ऐसे में अपनी तरफ से ज़ात के बारे में लिखना हल्कापन होगा, और ये सोच कर उसने ज़ात के बारे में लिखते लिखते काट दिया था। पहले वो हर इतवार को सिर्फ मैट्रिमोनियल्स पढ़ने के लिए कई अखबार ख़रीदता था और कई कई घंटे इश्तिहारात में उलझा रहता था। लेकिन इस इश्तिहार के बाद उसने अखबारों और रिसालों में मैट्रिमोनियल्स के इश्तिहार देखने बंद कर दिए थे। उसकी तलाश जैसे ख़त्म ही हो गई थी। उसे यकीन था कि उसके मशवरे को कबूल कर लिया जाएगा। इसका वो सोचना अपनी जगह पर सही भी था, क्योंकि वो एमएससी पास इनकम टैक्स अफसर था, सेहतमंद, खूबसूरत और स्मार्ट था। वो हर तरह किसी भी मिडिल क्लास घराने की लड़की के साथ ब्याह के लायक था। करीब 1.5 हफ्ते बाद ही उसे अपने ख़त का जवाब मिला। लड़की वालों ने उसे अपने घर पर बुलाया था। वो उनके घर पहुंचा। लगभग 1 घंटे तक वो वहां रहा। उसने लड़की को देखा। जैसा इश्तिहार में लिखा था, लड़की बिल्कुल वैसी ही थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश। पहली नज़र में ही लड़की उसे भा गई थी। उसका दिल किया कि वो फ़ौरन ही हाँ कह दे, लेकिन लड़की के वालिद ने जैसे उसके दिल की बात भांप ली हो। उन्होंने कहा, देखिए राजेश जी, हम बड़े खुले ख्यालात के आदमी हैं। ज़ात पात, मज़हब, किसी तरह के बंधन को हम नहीं मानते। ये सब बातें पिछड़ेपन की अलामत हैं। हमारे ख़ानदान में जितनी भी शादियां हुई हैं वो सब बैनुज़्ज़ात हुई हैं। अब देखो, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी बीवी कायस्थ ख़ानदान से है। हमारी बड़ी बेटी की शादी अग्रवाल लड़के से हुई है। वो पंजाबी खत्री है। हम चाहते हैं लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह देखें, परखें और बातचीत करें। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मुतमईन हैं और उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, बस यही काफ़ी है। इसके अलावा किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। वैसे भी शादी उम्र भर का बंधन होता है। उसके बारे में फ़ैसला अच्छी तरह परख कर और पूरी तरह मुतमईन हो जाने के बाद ही लिया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि कोई भी फैसला करने से पहले आप दोनों आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को जानें समझें। इसके लिए आप पूरा वक्त लें। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप मिलें, लेकिन जो भी फैसला लें पूरे इत्मीनान के बाद ही लें। मैं समझता हूँ आप भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। उन्होंने सवालिया नज़रों से राजेश की तरफ देखा। उनकी ये बात राजेश को बहुत अच्छी लगी थी। उसने उनके नज़रिए से इत्तेफाक जाहिर किया। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। उस दिन चाय पीकर और थोड़ी देर बैठकर वो चला गया था।
اس کے بعد کئی بار لڑکی کے ساتھ ڈیٹنگ پر اس کی ملاقات اور بات چیت ہوئی۔ جیسے جیسے ان کی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ ایک دوسرے سے بے تکلف ہونے لگے تھے اور ایک دوسرے کے کافی نزدیک آ گئے تھے۔ پچھلی ملاقات کی طرح اس دن بھی وہ ملے۔ کئی گھنٹے بوٹ کلب کی نرم ہری ہری گھاس پر بیٹھے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے، دل سے دل کے تار جوڑتے، ایک دوسرے کو گدگداتے رہے، دھوپ کے تنکوں کو دانتوں سے کچلتے یا ان سے دانتوں کو کریدتے، خیالات کے سمندر میں اٹھتے گرتے رہے، ازدواجی زندگی کے خاکے بناتے اور اس میں جوڑ گھٹاؤ کرتے رہے۔ سر پر ٹوکری رکھے چنے مونگ پھلی بیچنے والے ہاکر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے پاس سے گزرتے ہوئے جوڑے، پیڑوں کی شاخوں پر چہچہاتے پنچھی، اور سامنے راج پتھ کی چکنی سڑک پر دھواں چھوڑتی گاڑیوں کی آواز سے کبھی کبھی دھیان بٹتا، لیکن پھر پل بھر میں وہ اپنی باتوں میں کھو جاتے۔ شادی کے بعد ہنی مون منانے کہاں چلو گے؟ لڑکی کا سوال تھا۔ نینی تال، سوری، کہیں بھی جہاں تم چاہو، اس نے تپاک سے کہا۔ یہ بھی کوئی جگہ ہے ہنی مون کے لیے؟ لڑکی نے منہ پچکایا۔ یہ تو اتنے نزدیک ہیں کہ وہاں تو کبھی بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو کلو منالی چلیں گے؟ اس نے تجویز رکھی۔ نہیں، کلو منالی بھی نہیں، وہاں تو میں جا چکی ہوں۔ ہنی مون کے لیے کسی نئی جگہ پر چلا جائے۔ ساؤتھ میں کیسا رہے گا؟ ساؤتھ میں کبھی گئی بھی نہیں ہوں۔ میری ایک فرینڈ اوٹی گئی تھی ہنی مون کے لیے، کہتی ہے اوٹی بہت پیاری جگہ ہے، اور کہہ کر جوش بھری نظروں سے اس نے راجیش کی طرف دیکھا۔ تو اوٹی چلے چلتے ہیں، اس نے لڑکی کے ساتھ اتفاق کیا۔ چلے چلتے ہیں تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ابھی ہی جا رہے ہو۔ ارے پہلے شادی ہو جائے تبھی تو کہیں چلیں گے، لڑکی نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ شادی ہونے میں اب کتنی دیر ہے؟ تم مجھے پسند کرتی ہو، میں تمہیں، کیوں، ہے نا؟ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ جواب میں لڑکی نے سوال کیا۔ تو پھر تم اپنے ماں باپ کو جا کر اپنی رائے بتا دو، جلدی سے کوئی تاریخ طے کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ ہاں، میں آج ہی جا کر ممی پاپا کو اپنی رائے بتا دوں گی کہ تم مجھے پسند ہو۔ اس دن صبح دیر تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ آخر میں جلد ہی ایک دوسرے سے شادی کے بندھن میں بندھنے کی امید اور امنگ کے ساتھ وہ دونوں الگ ہوئے۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی دیر تک راجیش اس لڑکی کو لے کر اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ بھلے ہی اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ مجھے خود کر لینا ہے اور لے لیا ہے، پھر بھی ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا ہے، میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے ان کے مان سمان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مجھے ان کو بھی بتانا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ وہ کتنے خوش ہوں گے۔ دل ہی دل میں یہ سوچ کر اسی ہفتے چھٹی لے کر وہ اپنے ماں باپ سے ملنے گاؤں چلا گیا تھا۔ پچھلے کافی دنوں سے ماں باپ اس کی شادی کے لیے بار بار ٹوکنے لگے تھے۔ پچھلی بار وہ گھر گیا تھا تو پتا جی نے اس سے کہا تھا، دیکھو بیٹا، ہر کام کا ایک ٹیم ہوتا ہے، ٹیم پر ہی سب کام اچھے لگتے ہیں۔ شادی بیاہ کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ تم خوب پڑھ لکھ گئے ہو، 2 پیسے کا ہیلا بھی ہو گیا ہے، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اور ماں نے کہا تھا، بیٹا، ماری زندگی کی تو اب سانجھ ہے، پکے پاؤں ہیں مارے، آج مرے کل کو دوسرا دن۔ تیری طرف سے دل ہر طرح سے خوش ہے، بس ایک ہی کمی ہے، جلدی سے گھر میں لکشمی آ جاوے تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے پوتا پوتی کا منہ دیکھ لوں۔ چلو، ماں باپ کی خواہش اب پوری ہو جائے گی، اس نے سوچا۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں باپ کو یہ خبر سنائی کہ اس نے ان کے لیے ایک بہو دیکھ لی ہے، اور لڑکی بہت خوبصورت، پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی ہے۔ تو دونوں بہت خوش ہوئے تھے۔ ماں نے زمین چمکا دی تھی اور شیتل دیوی کو یاد کیا تھا۔ شیتل میاں، تو بڑی دیالو ہے، جیسے تے نے ماری اب تک سنی، آگے بھی سنیے۔ بات چیت کے دوران پتا جی نے جاننا چاہا تھا، لڑکی والے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ مجھے پتا نہیں، راجیش نے کہا۔ کیوں، تم نے پوچھا نہیں ان سے؟ پتا جی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے پوچھا ہی نہیں، پر کہیں کے بھی ہوں، آدمی بڑے اچھے ہیں، اونچی ذات ہے، پر ذات پات کو وہ بالکل نہیں مانتے۔ کیا؟ چونکے تھے پتا جی یہ سن کر۔ کیا وہ اپنی برادری کے نہیں ہیں؟ تجسس اور شک بھری آواز میں انہوں نے پوچھا۔ نہیں، پر آدمی بہت اچھے ہیں، راجیش نے ان کے ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سو تو ٹھیک ہے بیٹا، پر کیا ان کو پتا ہے کہ تم کس ذات کے ہو؟ اس بار ان کی آواز کچھ دبی ہوئی تھی۔ نہیں، نہ انہوں نے کبھی پوچھا، نہ کبھی ایسا موقع ہی آیا کہ میں انہیں بتاتا۔ دراصل ذات پات اور بھید بھاؤ کا یہ روگ ان پڑھ لوگوں میں ہی ہے، پڑھا لکھا سماج کہاں ذات کو مانتا ہے۔ پڑھے لکھے اور تہذیب یافتہ سماج میں آدمی کو ذات پات سے نہیں، اس کی تعلیم، قابلیت اور معاشی حالت کی بنیاد پر جانا اور مانا جاتا ہے۔
اور پھر جب اونچی ذات کے لوگ خود ذات کے بھید بھاؤ سے اوپر اٹھ کر ہمارے ساتھ گھل مل رہے ہیں تو ہماری طرف سے ذات کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے پتا جی کو سمجھایا۔ بیٹا، میں ان پڑھ گنوار آدمی ہوں، زیادہ نہیں جانتا۔ تم جن لوگوں کی بات کر رہے ہو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پر دنیا داری کو جو تھوڑا بہت میں نے دیکھا ہے اس کی بنیاد پر میرا مشورہ ہے کہ وہ نہ پوچھیں، تب بھی تمہیں اپنے سے ان کو اپنی ذات بتا دینی چاہیے۔ بنا پوچھے اگر میں ان کو اپنی ذات بتاؤں گا تو یہ میرا پچھڑا پن ہوگا۔ پتا جی، دنیا 21ویں صدی کی طرف بڑھ رہی ہے، پرانے رسم و رواج اور عقائد کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ آج صرف انہی باتوں کی اہمیت اور مطلب ہے۔ آپ جس دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں پرانی لکیر کو پیٹنے والی ان پڑھ لوگوں کی دنیا ہے، وہی ذات پات کے جھمیلے میں پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا رشتہ ایک ایسے خاندان سے ہو رہا ہے جو اتنا تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور ترقی یافتہ ہے۔ تم پڑھے لکھے ہو، دنیا کو دیکھتے ہو، اپنا بھلا برا اچھی طرح سمجھتے ہو۔ تم جو بھی کرو گے ٹھیک ہی کرو گے۔ اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے، تمہارا من ٹھک رہا ہے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ اور اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے تھے۔ ماں باپ کی رضامندی لے کر راجیش شہر لوٹ آیا تھا۔ لڑکی نے بھی اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ اسے راجیش پسند ہے۔ ابھی تک سب کچھ نامناسب طریقے سے ہو رہا تھا، اب جائز طریقے سے آگے بڑھنا تھا۔ بات کو ٹھیک طریقے سے آخری شکل دینے کے لیے لڑکی کے پتا نے ایک دن راجیش کو فون کر کے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی دن مل بیٹھ کر ہمیں بات طے کر لینا چاہیے۔ آپ چاہیں تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کو کچھ پریشانی ہو اس لیے آپ کو برا نہ لگے تو آپ ہمارے گھر آ جائیں۔ نہیں نہیں، اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے؟ آپ جب بھی چاہیں گے میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ اس دن شام کو آفس سے نکل کر وہ سیدھا لڑکی والوں کے گھر پہنچا۔ خاندان کے سبھی ممبروں نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ پہلی بار جب وہ ان کے گھر آیا تھا تب سب کچھ جتنا اجنبی اور انجانا تھا آج اتنا ہی اپنا سا اور توقع کے مطابق تھا۔ خاندان کے سب لوگ اس سے بے تکلفی سے اور کھل کر بات کر رہے تھے۔ یوں پچھلی بار ان سب کے علاوہ کاجو، چلغوزے اور دوسرے کئی طرح کے میووں اور مٹھائیوں سے میز سجی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک راجیش اور لڑکی کے ماں باپ کے بیچ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ لڑکی کے پتا راجیش سے اس کے کام اور اس سے متعلق معلومات لیتے رہے اور ریٹائرمنٹ سے پہلے کے اپنے آفس کے تجربے سناتے رہے۔ لڑکی کی ماں راجیش کو ہونے والے داماد کے روپ میں دیکھ رہی تھی اور بڑے پیار اور ممتا سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ لو بیٹا، اور لو اور لو کہہ کر اس کو کبھی مٹھائی، کبھی میوے اور کبھی نمکین پیش کر رہی تھی۔ لڑکی کے پتا بھی لو بیٹا، ہاں ہاں اور لو کہہ کر کبھی ایک اور کبھی دوسری پلیٹ اس کی طرف سرکا رہے تھے۔ ان کے اس پیار اور لگاؤ سے راجیش کا دل بہت خوش تھا۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ اسے اتنے اچھے اور پیار کرنے والے لوگ ملے ہیں۔ اس نے سوچا اگر سب لوگ اس طرح کے ہو جائیں تو دنیا کتنی اچھی ہو جائے، یہ زمین تو جنت بن جائے۔ حالانکہ کسی طرح لڑکی کے ذریعے اس کے ماں باپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن بات چیت کے دوران انہوں نے اپنے طور پر راجیش کی رائے پوچھی۔ راجیش، میں سمجھتا ہوں آپ نے انیتا کو کافی کچھ دیکھ لیا اور سمجھ لیا ہوگا، اور اب اپنی رائے اور فیصلہ کیا ہے بتا سکیں گے؟ کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ جی، انیتا بہت اچھی ہیں۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ جی ہاں، پس و پیش کے ساتھ اس نے کہا۔ خوشی ہوئی آپ سے یہ جان کر، انیتا بھی آپ کو پسند کرتی ہے، بڑی تعریف کی ہے اس نے آپ کی۔ چلو اچھی بات ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب ہمیں سگائی کا کوئی دن مقرر کر لینا چاہیے۔ اور آپ سگائی کہاں کرنا چاہیں گے؟ یہیں پر یا گاؤں میں؟ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جی، میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار گاؤں چلے چلیں تو اچھا ہوگا۔ وہاں میرے ماں باپ ہیں، حالانکہ فیصلہ تو مجھے ہی کرنا ہے اور میں کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ ذرا وہاں تک چلیں گے تو ان کی عزت رہ جائے گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بڑوں کا احترام پہلی بات ہے، ان کا احترام تو ہونا ہی چاہیے۔ ہم آپ کے گاؤں چلیں گے، بتاؤ کب چلنا ہے؟ وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، پہلے مجھے اپنے گاؤں خبر بھجوانی ہوگی۔ آپ جانتے ہی ہیں 2-4 رشتہ دار بھی ایسے موقع پر آتے ہی ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، آپ خبر بھجوائیے اور جو بھی آپ کو ٹھیک لگے وہ دن اور تاریخ ہمیں بتا دیجیے، ہم اسی دن آپ کے گاؤں چلیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اب آپ اجازت دیں، میں چلنا چاہوں گا۔ نہیں نہیں، کھانا کھائے بنا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔
تھوڑی دیر بیٹھیے، کھانا تیار ہوا جاتا ہے، کھا کر ہی جائیے گا، کہہ کر انہوں نے آواز لگائی۔ بہو جلدی سے کھانا تیار کرواؤ۔ ان کے اس پیار اور اصرار کے آگے کچھ نہیں کہہ سکا راجیش۔ کچن میں برتنوں کی کھڑبڑ شروع ہو گئی تھی۔ لڑکی کی ماں بھی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ راجیش اور لڑکی کے پتا کے بیچ ضروری بات ہو چکی تھی، لیکن راجیش بور نہ ہو اس لیے وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ بات ضروری تھی۔ چرچا کے لیے سیاست سب سے زیادہ گرما گرم موضوع تھا، اس لیے لڑکی کے پتا نے سیاست پر ہی بات چیت شروع کی۔ کیا پوزیشن ہے الیکشن کی؟ کچھ کلیئر نہیں ہے، لگتا ہے اس بار بھی ہینگ پارلیمنٹ رہے گی اور پھر سال بھر کے اندر ملک کو دوبارہ چناؤ کی قیامت جھیلنی پڑے گی۔ لگتا تو یہی ہے۔ واضح اکثریت حاصل کرنے کی کسی بھی پارٹی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ بی جے پی کو سب سے زیادہ سیٹیں مل جائیں گی، لیکن 200 سے اوپر وہ بھی شاید نہ جا پائے، اس لیے زیادہ چانسز ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی۔ وہ تو ہے، پر گورنمنٹ بنے گی کس کی اور چلے گی کتنے دن؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایٹ پریزنٹ بی جے پی کے علاوہ اور کوئی پارٹی مستحکم سرکار دے سکتی ہے۔ لیکن سرکار پختہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ سماج اور ملک کے لیے اس کا نظریہ بھی صحت مند، مناسب اور ترقی یافتہ ہو۔ بی جے پی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کی سوچ فرقہ وارانہ اور توڑ پھوڑ کرنے والی ہے۔ مسلم اور دلت بی جے پی کو لے کر خوفزدہ ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ بی جے پی کی سرکار کا رخ ان کے لیے مناسب نہیں رہے گا۔ مسلم تو خیر بی جے پی کو ووٹ دیں گے ہی نہیں۔ جہاں تک دلتوں کا سوال ہے، وہ خود پچھڑوں کے ساتھ مل کر سत्ता میں آنے کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ بہار میں لالو اور یو پی میں ملائم اور مایاوتی بی جے پی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ بی جے پی کیا، یہ سماج کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ یہ سب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، سماج کو کوڑ رہے ہیں، ذات پات کی سیاست پھیلا رہے ہیں۔ اور پھر ایک پل رک کر اچھا خاصا سب کچھ چل رہا تھا، سماج ترقی یافتہ ہو رہا تھا، فرقہ واریت اپنی موت آپ مر رہی تھی، لیکن وی پی سنگھ کے بچے نے مسیحا بننے کے چکر میں منڈل کمیشن لاگو کر فرقہ پرستی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ کوئی دیش کی بات نہیں کرتا، سب اگلے پچھلوں کی بات کرتے ہیں۔ لالو اور ملائم کی تو پھر بھی غنیمت ہے۔ کانشی رام اور مایاوتی کو دیکھو، یہ تو بنا ذات پات کے بات ہی نہیں کرتے۔ وی پی سنگھ نے آگ لگائی، یہ آگ میں گھی ڈال کر بھڑکا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کانشی رام اور مایاوتی فرقہ واریت کو بھڑکا رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ تقسیم تو سماج میں پہلے سے رہی ہے۔ ہر چناؤ میں امیدواروں کے انتخاب سے لے کر کابینہ سازی تک سب جگہ ذات کا فیکٹر کام کرتا ہے۔ ہاں، کانشی رام، مایاوتی یا دوسرے نیتاؤں کے آنے سے اتنا فرق ضرور آیا ہے کہ پہلے دلتوں کی اپنی پارٹی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کا ووٹ کانگریس یا دوسری پارٹی کو جاتا تھا، لیکن آج ان کی اپنی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ راجیش کے ساتھ باتوں سے لڑکی کے پتا کو لگا کہ یہ لڑکا جس طرح کی زبان بول رہا ہے، کہیں یہ شیڈول کاسٹ تو نہیں ہے؟ اس طرح کی باتیں ایس سی ہی کرتے ہیں، وہی حمایت کرتے ہیں کانشی رام اور مایاوتی کی۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اچانک وہ بے چین ہو گئے اور ارے انیتا کہتے ہوئے اندر چلے گئے۔ انیتا ڈرائنگ روم میں پردے کی دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی۔ اس نے وہیں سے جواب دیا، یس پپا۔ بیٹی ایک بات تو بتاؤ۔ کیا پپا؟ اس لڑکے کی کاسٹ کیا ہے؟ آئی کانٹ سے پپا، میں نے اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ پھر بھی بات چیت کے دوران کہیں کوئی موقع آیا ہو اور تم نے کچھ نوٹ کیا ہو؟ نہیں پاپا، میرا تو اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے بس یہی دیکھا کہ اس کی نیچر بہت اچھی ہے، اسے ایٹیکیٹس آتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اسموکنگ تک وہ نہیں کرتا۔ اور پھر پاپا ہمارے اشتہار میں پہلے ہی 9 بار چھپا تھا، اس لیے اس کی کاسٹ کے بارے میں جاننے کی یا اس طرف دھیان دینے کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ پھر بھی تم کو اس طرف دھیان دینا چاہیے بیٹی۔ پر کیوں پاپا؟ جب ہم ذات پات کو مانتے ہی نہیں تو پھر وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہم ذات پات کو نہیں مانتے اور ہم نے میٹریمونیل میں 9 بار چھپوایا تھا، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں تو دیکھنی ہی ہوتی ہیں۔ آخر 9 بار کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کسی چمار چوڑے کے ساتھ۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی اور وہ فون سننے کے لیے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ انیتا وہیں کھڑی رہ گئی۔